अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। इमरान खान रैली की सूरत में कारकुनों के हमरा लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। इमरान खान की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। अरशद शरीफ को बैरून मुल्क सपोर्ट और तहफ़्फ़ुज़ देने वालों पर इल्ज़ामात हैरान कुन हैं। चीफ जस्टिस का अरशद असखुद नोटिस पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5.5 हफ्ते इंतजार के बाद सुमोटो लिया। अदालत के असखुद नोटिस लेने तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इलेक्शन से मुतालिक सूरत हाल पर आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत हल तलाश किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल नाजुक है और इजाफी सिक्योरिटी अहलकार दस्तियाब नहीं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान से कबल इन चैलेंजेस को हल किया जाए। इटली कश्ती हादसा, साबिक हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर खेल और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूबाई वजीर खेल का कहना था कि मकामी खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करने से मायूसी फैली। पेशावर पुलिस लाइन धमाके की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। एडिशनल IG CTD KPK का कहना था कि धमाके के मास्टरमाइंड को ट्रेस कर लिया गया है। खुदकुश धमाका करने वाले हमला आवर ने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की। बाप ने बेटियों और बीवी को जहर दे दिया, खुदकुशी की कोशिश। एक कमसिन बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। मियाँ बीवी और बड़ी बेटी की हालत भी तशवीशनाक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट तक सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 9 मुक़द्दमात में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जहां अदालत ने 6 मुक़द्दमात में हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अदालत पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी भी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। पुलिस और एंटी राइट फोर्स के अहलकार लाहौर हाई कोर्ट के बाहर तैनात हैं। इमरान खान के वकील ने अदालत को आगाह किया कि PSL मैचेस, रास्तों की बंदिश और कारकुनान के रश की वजह से कमरे अदालत पहुंचने में ताखीर हुई। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और इमरान खान अदालत के रूबरू पेश हुए। इस दौरान इमरान खान के वकील ने बेंच के सामने दलाइल पेश किए और इमरान खान रोस्ट्रम पर आए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ 5 मुकदमात इस्लामाबाद में हैं, 3 मुकदमात लाहौर में ही हैं। दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालत में पेश होने के लिए हिफाजती जमानत दरकार है। हिफाजती जमानत इमरान खान का बुनियादी हक है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि हम उसी मुकदमे में जमानत देंगे जिनकी दरख्वास्त हमारे सामने है। वकील ने इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात पढ़ना शुरू कर दी। फवाद चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि 2500 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। ये 5 से 6000 अफराद को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान ने जज साहिबान से कहा कि मसला ये है कि इतने ज्यादा मुकदमात हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ पेश होना है। मेरे घर पर जो हमला हुआ है वो बता नहीं सकता। चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी थी। अदालत का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया और बचा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की 9 में से 8 मुकदमात में हिफाजती दरख्वास्त जमानत मंजूर की
اور انہیں اگلے جمعے 24 مارچ تک گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے عدالت سے ضمانت کے لیے 15 دن کی استدعا بھی کی اور کہا کہ عدالت 15 دن کا وقت دے تاکہ تمام مقدمات میں ضمانت فائل کر سکے، کیونکہ ابھی معلوم نہیں کہ مزید کتنے مقدمات درج ہونے ہیں۔ عدالت نے لاہور میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج 3 مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت 27 مارچ تک منظور کی، جبکہ اسلام آباد میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج 5 مقدمات میں ضمانت 24 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کی گئی۔ بعد ازاں 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کارکن ضلع شاہ کی ہلاکت پر تھانہ سرور روڈ میں درج مقدمے میں عمران خان کی 10 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کی اور انہیں 27 مارچ تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں دہشت گردی کے مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور ہونے پر کارکنوں نے جشن منایا اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی کی، جبکہ اس دوران کچھ کارکنان خوشی میں والہانہ رقص بھی کرتے نظر آئے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کی سماعت میں ریمارکس دیے کہ اس وقت شدید انتشار اور تقسیم کی کیفیت ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کی سماعت میں ریمارکس دیے ہیں کہ اس وقت شدید انتشار اور تقسیم کی کیفیت ہے، جبکہ جو ارشد کو بیرون ملک سپورٹ اور تحفظ دے رہے تھے ان پر بھی الزامات حیران کن ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں صحافی ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، جس میں ارشد شریف کے اہل خانہ کے وکیل شوکت عزیز صدیقی نے از خود نوٹس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ عدالت تفتیش کو سپروائز نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کا تحقیقات کی نگرانی کرنا خلاف آئین ہے۔ ارشد شریف کی والدہ کو جسٹس آف پیس سے رجوع کرنے کا کہنا چاہیے تھا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 5.5 ہفتے انتظار کے بعد سموٹو لیا، عدالت کے از خود نوٹس لینے تک کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ اس پر شوکت صدیقی نے کہا کہ ایس ایچ او تھانہ رمنا شہید کی والدہ کی درخواست پر مقدمہ درج نہیں کر رہا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ارشد شریف قتل کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آنے کے بعد از خود نوٹس لیا۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کچھ پہلو تھے جن کی تحقیقات ضروری تھی۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے پر ہی قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف قتل کیس میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، بیرون ملک سے کوئی تعاون نہیں مل رہا، کوئی دلچسپی نہیں لے گا تو کارروائی مزید تاخیر کا شکار ہوگی۔ عدالت نے سموٹو کارروائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ صحافیوں سے متعلق سپریم کورٹ کا کنڈکٹ احترام اور تحمل کا ہے۔ صحافی ہمیں کچھ بھی کہیں، کبھی توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی۔ صحافی کو قتل کر دیا گیا جو دوسروں کے لیے سبق ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کی والدہ نے درخواست کی تھی اور وزیر اعظم نے بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط لکھا تھا۔ تحقیقاتی معاملات میں بہت سی چیزیں خفیہ ہوتی ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو مانیٹر نہ کیا تو پیش رفت سست رہے گی۔ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا، نہ تحقیقات میں مداخلت کر رہی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ اس دور میں فیک نیوز، جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈا کی بھرمار ہے۔ جو ارشد کو بیرون ملک سپورٹ اور تحفظ دے رہے تھے ان پر بھی الزامات حیران کن ہیں۔ کچھ اور لوگوں پر بھی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت شدید انتشار اور تقسیم کی کیفیت ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ارشد شریف قتل نے صحافیوں میں دہشت پھیلا رکھی ہے۔ ہمیں بھی بطور شہری ارشد شریف کے قتل پر تشویش ہے۔ عدالت صرف شفاف اور بروقت تحقیقات چاہتی ہے اور شفاف تحقیقات تب تک نہیں ہو سکتی جب تک رکاوٹیں ختم نہ ہوں۔ ایسا کوئی تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ارشد شریف قتل کی تحقیقات میں کوئی رخ نہ ڈالا جا رہا ہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کی سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے معاملے پر گورنر کے پی کے نے مشاورتی اجلاس سے متعلق اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے معاملے پر گورنر کے پی کے نے مشاورتی اجلاس سے متعلق اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو ارسال رپورٹ میں کہا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی صورتحال نازک ہے اور اضافی سیکیورٹی اہلکار دستیاب نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ مشکل معاشی صورتحال ہے اور مردم شماری ہو رہی ہے، حلقہ بندی ہونی ہے۔ عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل ان چیلنجز کو حل کیا جائے۔ رپورٹ میں گورنر کے پی کے نے مزید کہا کہ الیکشن سے متعلق صورتحال پر آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت حل تلاش کیا گیا۔ الیکشن کی تاریخ وزارت دفاع اور داخلہ سمیت دیگر شراکت داروں کو اعتماد میں لے کر رکھی جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف چند ماہ میں آپریشن ختم ہوگا، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضم شدہ قبائلی اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال بہت نازک ہے اور سرحد پار سے دہشت گرد گروپس
زم اضلاع میں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ زم اضلاع میں رہائشیوں کو دیگر اضلاع کے مقابلے میں 100% زیادہ خطرہ ہے۔ ان خطرات کے باعث سیاستدانوں اور پولنگ اسٹاف کی آزادانہ نقل و حرکت ممکن نہیں۔ اٹلی کے قریب کشتی میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں میں موجودہ قومی ہاکی پلیئر شاہدہ رضا کو سینکڑوں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اٹلی کے قریب کشتی میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں میں موجود قومی ہاکی پلیئر شاہدہ رضا کو سینکڑوں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ قومی ہاکی و فٹ بال کھلاڑی شاہدہ رضا کی میت آج صبح آبائی علاقے کوئٹہ پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بڑی تعداد میں اہل علاقہ اور لواحقین شاہدہ کے گھر پر جمع ہو گئے۔ میت کو امام بارگاہ ناصر آباد لایا گیا۔ اس موقع پر شاہدہ کی بہن نے میت کو پاکستان لانے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ شاہدہ کی بہن کا کہنا تھا کہ اپنے بچے کی خاطر وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر باہر جانا چاہتی تھی، اس کو ہی والد نے اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرنے دیا۔ صوبائی وزیر کھیل خالق ہزارہ کا ماننا ہے کہ نیشنل ہاکی پلیئر کی مایوسی قومی سطح پر نظر انداز کرنے کی ایک کڑی ہے۔ شاہدہ رضا کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں بہشت زینب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ پشاور پولیس لائن دھماکے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی خودکش بمبار کا تعلق محمد ایجنسی سے تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ پشاور پولیس لائن دھماکے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی خودکش بمبار کا تعلق محمد ایجنسی سے تھا۔ خودکش بمبار کا نام قاری ہے، اگر وہ ناکام ہوتا تو دوسرا بمبار تیار تھا۔ دونوں حملہ آوروں نے افغانستان کے شہر قندوز میں تربیت حاصل کی۔ خودکش بمبار کا ماسٹر مائنڈ غفار عرف سلیمان تھا۔ وقوع کے روز یہ رابطے میں تھا۔ اس بات کا انکشاف ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی شوکت عباس اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی سہیل خالد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس لائنز حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور یہ حملہ کالعدم ٹی ٹی پی الحرار گروپ نے کیا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی شوکت عباس کا کہنا تھا کہ پشاور پولیس لائن مسجد میں دھماکے میں 84 افراد شہید اور 235 زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کو ٹریس کر لیا گیا ہے، تمام کرداروں کو پکڑ لیا جائے گا۔ حملے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور کئی انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا شوکت عباس نے کہا کہ پشاور پولیس لائن دھماکے میں 84 افراد شہید ہوئے۔ کیس کے ماسٹر مائنڈ کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ خودکش حملہ آور کو 300 کیمروں کی مدد سے پہچانا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خودکش حملہ آور کے ہینڈلر کو ٹریس کر لیا گیا۔ شوکت عباس نے بتایا کہ امتیاز خان اور خودکش دھماکہ کرنے والے حملہ آور نے افغانستان میں تربیت حاصل کی۔ بعد میں پکڑا جانے والا امتیاز خان بھی خودکش حملہ آور ہے۔ یہ ایک تربیت یافتہ اور خودکش حملوں کی اس کی بھی ہسٹری ہے۔ کراچی میں حالات سے تنگ آ کر شہری نے تمام گھر والوں کو زہر کھلا دیا۔ زہر کھانے سے 2 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں حالات سے تنگ آ کر شہری نے تمام گھر والوں کو زہر کھلا دیا۔ زہر کھانے سے 2 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ انسانیت سوز واقعہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پیش آیا۔ ایک بیٹی زہر کھانے سے جاں بحق جبکہ 3 افراد کی حالت غیر ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تمام افراد کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر 10 میں اظہر نامی شخص نے پہلے بیوی پھر بچوں کو زہر دیا۔ ملزم نے بیوی بچوں کو نیلا تھوتا زہر دینے کے بعد خودکشی کی بھی کوشش کی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور تمام افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپتال میں موجود دیگر 3 افراد کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ بچ جانے والوں میں بیوی اور 4 سالہ بچی کی حالت تشویشناک ہے۔ جاں بحق بچی کی شناخت ام ہانیہ کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق پولیس کی ایک ٹیم اسپتال میں موجود ہے۔ پڑوسیوں نے اسپتال انتظامیہ کو بیان میں بتایا کہ اظہر فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں سے نکال دیا گیا، جبکہ متاثرہ خاندان کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا۔ متاثرہ خاندان کے اہل محلہ نے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ہنگامی صورتحال پر غور کیا جائے۔ دیکھیں کہ اس مہنگائی کی وجہ سے گھروں میں لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ خدا را غریبوں پر رحم کریں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔